बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पे। इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दियामीर बादशाह डैम, इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। दियामीर बादशाह डैम की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत मुल्क के पसमानदा इलाकों और लोगों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, पन बिजली की पैदावार से न सिर्फ माहौल पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे बल्कि मुल्क में सस्ती बिजली पैदा होगी। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का दियामीर बादशाह डैम साइट का मुआयना। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मज़कूरा मंसूबे पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। दियामीर बादशाह डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इक़दाम है। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, मंसूबे से स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फ़रोग़। 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी के ज़ख़ीरे से 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका सैराब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद कम हो रही है। हमारे कारकुनान सेहतुल जमी के साथ बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वीडियो पैगाम। कहा, कोरोना केसेस की तादाद में कमी का सेहरा हेल्थ वर्कर्स के सर है। हेल्थ वर्कर्स के लिए हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास। मॉडल मवेशी मंडियों और SOPs की तामील से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मवेशी मंडियों की मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार और एहतियाती तदाबीर की तामील यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, मवेशी मंडियों में चेहरे पर मास्क पहने कोई भी बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। पुलिस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जाज़िब खान की ज़ेर सदारत 70 अरब रुपए की लागत का कोविड-19 रिस्पॉन्सिव और दीगर कुदरती आफात से निपटने के लिए प्रोग्राम का इजलास। प्रोग्राम के तहत सेहत आमा की निगरानी और बीमारियों की निशानदही, अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर तवज्जो देने के साथ साथ पीने के साफ पानी की दस्तियाबी शामिल। मंसूबे को सूबाई और मुकामी एजेंसियों के साथ शराकत में लागू किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। सेहतयाब होने वालों की तादाद एक्टिव केसेस से मजीद बढ़ गई। अब तक 1,72,810 अफराद सेहतयाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 77,573 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,165 नए केसेस रिपोर्ट। 67 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,81,287 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,34 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 78,51,480 मरीज सेहतयाब हो गए। गुज़िश्ता रोज 12,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 35 लाख से जायद हो चुकी है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क में 153 अरब 55 करोड़ से जायद रकम तकसीम। पंजाब में 69 अरब, बलोचिस्तान में 7 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 26 अरब जबकि सिंध में 47 अरब से जायद की रकम तकसीम की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में भी 2,05,000 से जायद अफराद में 2 अरब 51 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के समरात आना शुरू। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का सबूत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वाइस चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल नासिर सलमान से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत के इक़दामात की वजह से कोरोना वायरस में कमी आई। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ीरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश हुई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत धादू में 45, रहीम यार खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दियामीर बादशाह डैम की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान बिलखसूस चल्लास में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के पसमानदा इलाकों और लोगों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामीर बादशाह डैम साइट का मुआयना किया। उन्हें मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मज़कूरा मंसूबे पर पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज़ भी मौजूद थे।
گلگت بلتستان کے دورے کے دوران عوامی اجتماع سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پن بجلی کی پیداوار سے نہ صرف ماحول پر منفی اثرات نہیں پڑیں گے بلکہ ملک میں سستی بجلی بھی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو آگے بڑھنے کا سوچتی ہیں، مشکل فیصلے کرتے ہیں جبکہ عوامی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں، انسانی وسائل کی ترقی پر سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف کی فراہمی، قانون کی حکمرانی اور صحت و تعلیم کی سہولیات پر توجہ دینے والی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں اور وہ ظلم سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دریاؤں، پانی سمیت بے پناہ وسائل سے نوازا۔ ہمارے دریاؤں پر پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ماضی میں جب تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے گئے تو اس سے سستی بجلی پیدا ہوئی اور صنعتوں کو فروغ ملا، تاہم بجلی کے منصوبوں کو ایندھن پر منتقل کرنے سے مہنگی بجلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے تکمیل سے گلگت بلتستان بالخصوص چلاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں۔ دیامیر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی۔ کیوں جل مظم یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری۔ چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں، لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں، ہماری 3 ہیں، یہ تیسری دو ہیں، یہ تیسری بننے جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ دیامیر بادشاہ ڈیم پر تعمیرات کا آغاز تاریخی اقدام ہے، منصوبے سے 16,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ منصوبے سے اسٹیل، سیمنٹ، تعمیراتی شعبوں کو فروغ حاصل ہوگا اور 16,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی کے ذخیرے سے 12 لاکھ ایکڑ زرعی علاقہ سیراب ہوگا، جبکہ منصوبے سے 4,500 میگا واٹ سستی ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صوبوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ میشی منڈیوں میں معیاری آپریٹنگ طریقہ کار SOPs اور احتیاطی تدابیر کی تعمیل کو یقینی بنائے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس میں ماڈل مویشی منڈیوں اور SOPs کی تعمیل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسد عمر نے مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس پھیلنے کے متوقع خطرے کو کم کرنے کے لیے SOPs کی تعمیل کے لیے سخت انتظامی کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مویشی منڈیوں پر چہرے پر بغیر ماسک کے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اور پولیس اہلکاروں کو اس پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے اور مویشی منڈیوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جازب خان نے کہا کہ کووڈ-19 وبائی مرض نے ہمیں ملک بھر میں صحت کی سہولیات کی بحالی کی ضرورت کا احساس دلایا ہے۔ 70 ارب روپے کی لاگت سے کووڈ ریسپانسو اور دیگر قدرتی آفات کے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت صحت عامہ کی نگرانی اور بیماریوں کی نشاندہی، DHQ، THQ، اسپتال کی اپ گریڈیشن پر توجہ دینے کے ساتھ پینے کے صاف پانی، ٹھوس فضلہ کے انتظام اور مقامی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی جانچ کی سہولت شامل ہے۔ منصوبے کو صوبائی اور مقامی ایجنسیوں کے ساتھ شراکت میں لاگو کیا جائے گا تاکہ کووڈ-19 جیسے وبائی امراض کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد مثبت کیسز سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2154 افراد کرونا وائرس کو شکست دی، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,72,810 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر صرف 77,573 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,165 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 2,55,769 مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا، جہاں مریضوں کی تعداد 1,07,773 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 88,045 کیسز سامنے آئے، خیبر پختونخوا میں 31,001 جبکہ بلوچستان میں 11,239 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 14,315 ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں 1,708 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,688 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 67 افراد
کورونا متاثرین انتقال کر گئے، جس کے بعد مجموعی اموات 5386 ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے بعد رخ کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ کرونا وائرس نے 5,81,287 انسانی جانیں نگل لی۔ وائرس سے اب تک 1,34,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں 938 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 12,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وائرس سے اب تک 78,51,480 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کیسز کی تعداد 35,00,000 سے زیادہ ہو چکی۔ برازیل دوسرے نمبر پر، جبکہ انڈیا اس وقت تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جن کے خاندان کے اہل افراد وفات پا چکے ہیں۔ ان کی آسانی کے لیے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت اپیل کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ یہ افراد مطلوبہ کوائف کے ساتھ اپنی درخواستیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے نام F بلاک سیکریٹریٹ اسلام آباد کے پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ آج میں احساس ایمرجنسی کیش کے بارے میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو خاندان کے مرحومین کے نام پر اہلیت کا میسج آیا ہے، تو اگر کسی بیٹی نے میسج کیا ہے تو اس کو ہمارے سسٹم نے یہ میسج بھیجا شاید ہوگا کہ آپ کے والد حقدار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ والد کی وفات ہو چکی ہو، یا کسی بیوی نے میسج کیا ہو اور اس کو میسج یہ آیا ہوگا کہ آپ کے شوہر حقدار ہیں مگر شوہر کی وفات ہو چکی ہو، یا کسی شوہر نے میسج کیا ہو کہ مجھے 12,000 روپے کی امداد چاہیے مگر جواب میں یہ میسج آیا ہو کہ آپ کی بیوی حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے طریقہ کار وضع کیا ہے کہ اس مستحق خاندان میں جو دوسرا حقدار ہے اس کی نشاندہی کیسی ہو، اور نشاندہی کے بعد ان کو 12,000 روپے پہنچائے جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسا میسج ملا ہے تو آپ درخواست میرے نام پر بذریعہ ڈاک بھیجیں۔ اس درخواست میں آپ مرحوم یا مرحومہ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر اور مرحوم یا مرحومہ کے لواحقین میں سے مجوزہ مستحق افراد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ضرور درج کریں۔ یہ درخواست آپ بذریعہ ڈاک میرے دفتر کے پتے پہ ڈائریکٹلی بھیجیں تاکہ جلد سے جلد آپ کی مدد ہو سکے۔ احساس ایمرجنسی کیش کی رقم کی ترسیل ابھی جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ملک بھر میں اب تک 1,26,89,000 سے زائد مستحق افراد میں 153,55 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش کی صوبائی اور علاقائی لحاظ سے اب تک تقسیم شدہ رقم کی تفصیل جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں 57,58,000 سے زائد افراد میں 69,68 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں 7,73 کروڑ روپے 6,36,000 سے زائد افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 21,60,000 سے زائد افراد میں 26,23 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ سندھ میں 45,40 کروڑ روپے 37,69,000 سے زائد افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2,05,000 سے زائد افراد میں 2,51 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ گلگت بلتستان میں 90,000 سے زائد افراد میں 1,10 کروڑ روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں 80 کروڑ سے زائد رقم 66,000 سے زائد افراد میں یہ تقسیم کی جا چکی ہے۔ وزیراعظم احساس پروگرام سے جہاں دہاڑی دار مزدور طبقہ مستفید ہو رہا ہے، وہیں خصوصی افراد بھی اس پروگرام سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھورے والا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے قوت سماعت اور گویائی سے محروم محنت کش جلد ساز عاقب جاوید بھی بے روزگاری کا شکار ہوا۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے اس کا جلد سازی کا کام بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کے تحت عاقب جاوید بھی 12,000 کی امدادی رقم ملنے پر بہت خوش ہے۔ اشاروں کی زبان میں اس کا کہنا ہے کہ وہ اس امدادی رقم ملنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسکول بند ہونے سے جلد سازی کا کام بند ہو چکا اور گھریلو حالات بہت خراب تھے، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں حکومت کے ریلیف پیکج سے مالی مشکلات کم ہوئی۔ حکومت کا یہ اقدام ہم جیسے افراد کے لیے قابل تحسین ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل ناصر سلمان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہترین معاشی پالیسیوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تعمیراتی انڈسٹری سے تمام صنعتیں منسلک ہیں۔
بہترین پیکیج کی وجہ بڑی سرمایہ کاری شامل ہو رہی ہے۔ چودھری سرور نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریکارڈ ترسیلات زر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس میں کامیاب اقدامات کی وجہ سے کمی آئی، لیکن عوام کو SOPs پر عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا۔ حکومت پنجاب نے پاکستان میں پہلی بار بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے کا آغاز کر دیا، جس کے تحت 14 لاکھ گیلن پانی کو زیر زمین اسٹور کرنے کے ساتھ بارشوں کے دوران ٹریفک کی روانی کو بھی بحال رکھا جا سکے گا۔ اس منصوبے کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے افتخار علی اپنی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب نے پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا زیر زمین واٹر سٹوریج منصوبہ مکمل کر لیا، جس میں نہ صرف بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے گا بلکہ اس کو آب پاشی اور دوسرے مفید کاموں کے لیے استعمال میں بھی لایا جا سکے گا۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں پہلا منصوبہ ہے، جس سے نہ صرف بارش کا پانی سٹور کیا جا سکے گا بلکہ بارش کے دوران ٹریفک کی روانی کو بھی بحال رکھا جا سکے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے شہر میں 22 مقامات پر ایسے منصوبے لگائے جائیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لارنس روڈ ہے، یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو کافی پونڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے لیے کافی ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں اور پبلک کو بھی انکنوینئنس ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب میں اس میں انیشیٹو لیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ پونڈنگ کا پانی ختم کیا جائے بارش میں جو آئے گا، اور دوسرا اسی پانی کو سیو کر کے جو کہ سویٹ واٹر ہے اسے ہم سٹوریج کر کے اور ہارٹیکلچر کے لیے اور بعد میں گاڑیوں کو جیسے یوز کرنے کے لیے یا PHA کو یوز کرنے کے لیے اسے سٹور کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے، یہ اس کا ایک یہ لارنس روڈ کا وہ ایریا جہاں پہ پونڈنگ ہو جاتی ہے، یہ تقریباً 3 ایکڑ کے پاس ایریا ہے، یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس 3 ایکڑ کے ایریے میں یہ 30 ایکڑ کا جو یہ آپ مارکنگ دیکھ رہے ہیں، اس کا پانی یہاں پونڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر گھنٹوں پانی نکلتا نہیں تھا اور پبلک کو کافی انکنوینئنس ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں یہاں باغ جناح کی اس گراؤنڈ کے اندر یہ ایک 14,000 گیلن کیپیسٹی کا انڈر گراؤنڈ ٹینک بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے سے لارنس روڈ سے ملحقہ 30 ایکڑ کے علاقے میں ہونے والی بارش کے پانی کو بآسانی سٹور کیا جا سکے گا۔ حکومت پنجاب کی انتھک کوششوں سے اس 13 ماہ کے پروجیکٹ کو صرف 3 ماہ میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہمارا یہ پروجیکٹ پاکستان میں اپنی نیچر کا پہلا منصوبہ ہے۔ 14,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کا یہ ہمارا ٹینک ہے، 15 فٹ گہرا ہے اور 1.4 ملین گیلن یعنی 14 لاکھ گیلن یہ پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں اس سڑک سے گزرنا محال رہتا تھا، لیکن پچھلی بارش میں یہاں ذرا بھی پانی کھڑا نہیں ہوا۔ ایسے منصوبوں کی وجہ سے ہم حکومت پنجاب سے بہت خوش ہیں۔ جو منصوبہ پنجاب حکومت نے کیتا بڑا اچھا منصوبہ ہے۔ اس تو پہلے تو بارش ہوتی سی، بڑا پانی کھڑا ہو جاتا سی، تو ماشاء بڑا اچھا منصوبہ پنجاب گورنمنٹ کا۔ 5-6 سال ہو گئے ادھر کام کرتے، ادھر بہت بارش ہوتی تھی، بہت برا حال ہوتے تھے۔ بارش میں کبھی کسی کی بائک بند ہو جاتی، کبھی کسی کی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ پانی بہت زیادہ بھر جاتا تھا، لیکن جب سے یہ ایک نیا منصوبہ سٹارٹ کیا، اس منصوبے کی وجہ سے یہاں پہ پانی تقریباً نہیں کھڑا ہو رہا۔ میں اس حکومت سے اس پروجیکٹ کے اوپر بہت خوش ہوں۔ شہر میں ہونے والی گزشتہ 31 ملی لیٹر بارش میں اس منصوبے کا ٹیسٹ بھی کیا گیا، جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس منصوبے سے بارشوں کے دوران جہاں پہ ٹریفک کی بلا تعطل روانی میں مدد ملے گی، وہیں پر شہر کی گرین بیلٹس کے لیے وافر مقدار میں پانی بھی میسر آئے گا۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ افتخار علی، APP نیوز، لاہور۔ سیلاب سے متاثرہ چترال گولن کے علاقوں میں ریسکیو 1122 کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ لوئر چترال گولن کے علاقوں میں مشلک اور مکاؤ میں میڈیکل کمپلیکس بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ سیلابی ریلے کے باعث رابطہ سڑکیں، پل، گھر، مویشی خانے اور مسجد کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن ریسکیو 1122 نے دستیاب وسائل سے آمد و رفت کے لیے عارضی پل قائم کر دیا، جس سے ریسکیو اہلکار پانی کے تیز بہاؤ کے باوجود عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اس وقت گولن میں مریضوں کو طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ریسکیو کے طبی عملے کو تمام ضروری سامان اور آلات مہیا کر دیے گئے ہیں۔
खबरनामे के अख्ताम पर आपको बताएं मौसम की सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा बारिश जो है वो गोब्स में, स्तूर, बगरोट और दीर और बालाकोट में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नोकंडी, दादू 45, दिलबदीन, बखर और रहीम यार खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।